बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए एक बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक 500 यूनिट तक के जो सारिफीन हैं फ़ी यूनिट उसमें उनको 14 रुपए का रिलीफ दिया गया है। ये बड़ा ऐलान हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने जो बात कही वो ये थी कि इस रिलीफ पर 45 अरब रुपए खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती फ़ंड से कटौती करके ये फ़ंड जो है वो तैयार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां हैं और जो दीगर सूबे हैं उनको भी इस पर जो है वो अमल पैरा होना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से इस तारीखी इक़दाम को सराहा गया है। अगर मैं ये कहूँ कि आवाम की में ये खुशी की लहर दौड़ गई है, पूरी आवाम ही हमें इससे खुश नज़र आ रही है पंजाब की, तो ये गलत नहीं होगा। ये भी हमें याद रखना है कि इक़दाम एक ऐसे वक्त में लिया गया है जब आवाम जो है वो बिजली के बिलों से खासी हमें परेशान भी नज़र आई और इनकी अदायगी में हमें ये लगा कि उनकी बस की बात नहीं है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छे कदम का जो है वो आगाज़ किया है पंजाब हुकूमत ने, तो क्या दीगर सूबे भी इसकी तकलीद में आगे आएंगे। इस्लामाबाद में हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अम्मार साहिबा, बाबर गौरसी साहब, आप तीनों को खुश आमदीद कहूँगी। जबकि लाहौर में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब और सजाद अनवर साहब, आप दोनों को भी खुश आमदीद कहूँगी। शनीला, सबसे पहले मैं आप ही से इस हवाले से बात करना चाहूँगी कि पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में एक बड़ा रिलीफ सामने आया है। क्या मरकज़ और जो दूसरे सूबे हैं उनके लिए भी ये अमल काबिल तकलीद है? शुक्रिया नाज़िया। देखिए नाज़िया, मरकज़ ने तो पहले ही आवाम को रिलीफ दिया हुआ है। 200 यूनिट तक जो लोग हैं उनको 22 रुपये का एक यूनिट, 200 यूनिट तक जो सारिफीन हैं उनको 22 रुपये का एक यूनिट मिल रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने वो तो 3 महीनों के लिए वैसे वज़ीर आज़म साहब ने उनको रिलीफ दे दिया हुआ है। और दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जाहिर है हमने IMF के पास गए हुए हैं, उसके साथ हमारा जो है वो एग्रीमेंट हो गया है। अब सिर्फ उनके जो बोर्ड है उसने मंजूरी देनी है और उनकी कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से जो है वो बाहर वफाकी हुकूमत निकल नहीं सकती, वरना जो आपका ये जो एग्रीमेंट है वो खतरे में पड़ सकता है। हाँ, वफाकी हुकूमत ये ज़रूर कोशिश करिए कि वो IPPs के साथ जो इनके मुआहदे उनको रीनिगोशिएट करें। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक बिजली के जो है उसमें रिलीफ मिलेगा। मतलब ये गर्मियों के बाद आगे जब सर्दियों का सीज़न आएगा तो हो सकता है कि जो 7 रुपये यूनिट बढ़ाया गया है, अगर वहाँ पे कोई चाइनीज़ कंपनी और पाकिस्तानी की अपनी IPPs के साथ कुछ रीनिगोशिएशन हो जाती है तो वो पैसे जो है वो वापस हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल उनकी लिमिटेशन है IMF की वजह से। पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया है, देखें ये जो रिलीफ दिया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, बाकी सूबों को भी इसकी तकलीफ ज़रूर करनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा जो है वो खुद मुख्तार है और उसके पास अपना तरक्याती बजट होता है। अगर उसने अपने आवाम को रिलीफ देना तो अपने तरक्याती बजट में अपने अखराजात में कट लगा के आवाम को रिलीफ दे सकता है, अगर वो देना चाहे। बिल्कुल। पंजाब के अंदर तो आप ये देखें कि रिकवरियां भी 90% है, यानी कि जो बिजली के बिल अदा करते हैं 90% है। बाकी सूबों में आपको पता है बिजली बहुत ज़्यादा चोरी होती है। इधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 30-40% जो है वो रिकवरी का है, और उधर सिंध के अंदर 50-60% जो है वो रिकवरियां होती हैं। तो वहाँ पे तो रिकवरियों का भी बड़ा इशू है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने अपने आवाम को रिलीफ देना, वो अपने बजट में कट लगाएं और उसको दे दे। लेकिन पंजाब की हुकूमत जब से आई है वो तब से ही कोशिश कर रही है आवाम को रिलीफ देने की। ई-बाइक्स जो हैं वो मरियम नवाज ने निकाली, वो स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं। स्कॉलरशिप हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का अनाउंस किया गया है कि जो स्टूडेंट बाहर के मुल्क में जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके अखराजात जो है पंजाब हुकूमत उठाएगी। मरियम की दस्तक जो है कि आपको घर बैठे हुए जो आपको डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए वो आपके घरों में पहुंचाई जाएंगी। लोगों को 2 लाख के करीब जो लोग हैं उनको घरों में मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है। मेडिकल ऑन व्हीकल्स के जरिए लोगों के घरों में जाके उनको मेडिकल की फैसिलिटीज जो वो प्रोवाइड की जा रही है। गलियों मोहल्ले जो है उनके में सफाइयों का इंतजाम किया जा रहा है जी। उसके अलावा जो स्टूडेंट को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। अभी वो जो प्राइमरी तक के बच्चे हैं देहातों के अंदर उनको स्कूलों में दूध जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो मरियम नवाज तो जब से आई है वो तब से ही अवामी रिलीफ के काम कर रही हैं। कैंसर हॉस्पिटल वो बना रही हैं, हार्ट का कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल वो बनवा रही हैं। उसके अलावा जो हॉस्पिटल बने हुए हैं उनके एक्सटेंशन वो करवा रही हैं। हमें हर रोज़ वो एक्टिव नज़र आती हैं, हर रोज़ वो हमें फील्ड में नज़र आती हैं, हर रोज़ वो हमें किसी ना किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते नज़र आती हैं। नवाशिफ IT सिटी वो बना रही हैं। तो
اور لاہور کو سیف سٹی وہ بنا رہی ہیں، ویمن امپاورمنٹ کے لیے وہ کام کر رہی ہیں، خواتین کے ہراسمنٹ کے اوپر انہوں نے قانون سازی کیا، خواتین کے ہراسمنٹ کے اوپر انہوں نے پینک بٹن جو ہے اس کو انسٹال کیا لاہور میں جگہ جگہ کہ جہاں پہ کبھی کوئی خاتون ہراسا ہو سکے تو اس بٹن کو دبائیں گے ان کو فوراً ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ تو مریم نواز تو یہ سارے کام کر رہی ہے، باقی صوبوں کی طرف ہم دیکھ لیں تو وہاں پہ ہمیں ایسے کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر صوبوں نے تقلید کرنی ہے تو بہت سے اور کاموں میں بھی کی جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہی بجلی کے بل ہیں تو صوبوں کو چاہیے آگے بڑھیں، ہم ہر چیز کے لیے وفاق کی طرف مت دیکھیں۔ صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد بہت زیادہ اختیارات آ چکے ہوئے ہیں اور وہ جا کے اپنے اپنے عوام کو ریلیف فراہم کر سکتے ہیں اگر ان کی نیت ہو، لیکن اگر کسی نے کام نہیں کرنا تو پھر اس کے بعد 100 بہانے ہو سکتے ہیں اور وہ سارا کچھ وفاق کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ لیکن پنجاب کے اندر جو مثالیں مریم نواز سیٹ کر رہی ہے اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر صوبے چاہیں تو وہ اپنے عوام کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے پوری ڈیٹیل ایک ہمیں شنیلا نے بیان کر دی کہ کیا کیا اقدامات پنجاب حکومت لے رہی ہے، تو اس سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کا جو صوبہ ہے وہ دیگر صوبوں کے لیے قابل تقلید بنتا جا رہا ہے جس طرح کے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ دیگر صوبے بھی جو ہے وہ یہ پیروی کریں گے اور وہاں کے عوام بھی جو ہے وہ ہمیں اس طرح کے جو ہے وہ ہم اعلانات کریں گے کہ دیگر صوبوں میں بھی ایسی ریلیف دیا گیا ہے عوام کو؟ شکریہ شنیلا۔ دیکھیں، جب یہ حکومت سازی ہو رہی تھی اور جہاں بعض لوگ بیٹھ کر پنجاب حکومت اور پنجاب کی قیادت جن لوگوں کو دی گئی تھی مریم نواز شریف کو، ان کے بارے میں نامناسب گفتگو کر رہے تھے، اس موقع پر میں نے یہ عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ معیشت کی اصلاح کے لیے بنیادی اقدامات کرے گی اور مشکل فیصلے کرے گی، اور پنجاب میں آپ کو گڈ گورننس کا ایک بہترین ماڈل ملے گا۔ یہی میں بیٹھ کے یہ بات کہی تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو معیشت 5-6 مہینے میں کہاں جا پہنچی قومی معیشت، آپ کے ریزرو کوئی 14.5 پہ جا پہنچے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر آپ کی مہنگائی بھی کم ہوئی۔ یہ آپ کی وہ سخت فیصلے تھے ان کے۔ اب پنجاب میں چلے جائیں تو پنجاب کی گڈ گورننس کی ساری مثالیں آپ کو، اتنی مثالیں پیش کی ہیں کہ اب میرے پاس کوئی کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ کیوں ہوا آپ یاد کریں، 2 جلسے ہیں۔ ایک وہ جب میاں صاحب جلاوطنی کے بعد پاکستان تشریف لائے، میاں نواز شریف صاحب، تو انہوں نے مینار پاکستان پہ یہ بات کہی اور کہا کہ سب سے پہلے بجلی کو کم کریں۔ پھر الیکشن رزلٹ کے بعد جو لاہور میں خطاب کیا میاں صاحب نے، جس میں یہ اندازہ ہوا کہ مسلم لیگ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی، تو اس موقع پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ عوام پر سب سے بڑا بوجھ یہ ہے، اس کو آپ کم کریں۔ اچھا، اب بات یہ ہے، آئی ایم ایف بھی موجود ہے، ہمارے دیگر ہم پر پریشرز بھی موجود ہیں، اور آئی ایم ایف کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو پنجاب کا ماڈل یہ ہے کہ آپ نے پی ڈی ایس پی سے پیسے نکال کر آپ نے لوگوں کو ریلیف دے دیا، یہ آپ نے کر دیا۔ اب باقی صوبوں کے پاس کیا روم باقی بچا ہے؟ مثلا ہمیں یہ معلوم ہے کہ کے پی میں کتنی ریکوری ہوتی ہے، سندھ میں اور بلوچستان میں کتنی ریکوری ہوتی ہے۔ تو یہ ان صوبوں کے منتخب حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے سنجیدہ ہو جائیں، اور سنجیدہ ہونے کے لیے پہلا کام ریکوری کا کریں۔ دوسرا کام یہ پورے ملک میں ہوگا، لائن لاسز پہ کمی قابو پائیں۔ یہ جب آپ یہ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ترقیاتی فنڈ ہیں، اس کے علاوہ بھی فنڈز ہوتے ہیں، ان فنڈز کو متحرک کریں تو آپ یہ بہت آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کے یہاں کر کے دکھا دیا گیا ہے۔ میں اس بات کی ذرا مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پنجاب کی حکومت نے ایکشن لیا، پنجاب کی حکومت نے انیشیٹو لیا اور عوام کو ریلیف پہنچا دیا، کل شنیلا حساب لگا رہی تھی کہ یہ 14 روپے پر یونٹ کے قریب آ پڑے گا، یعنی کم تو ہوا ہے، یعنی جو پے کرنا ہوگا وہ بھی لگ بھگ اتنا ہی ہوگا۔ تو یہ کر دیا ہے، تو اب پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ کیا، یہ حکومت صرف کیا پنجاب کی ہے، باقی صوبوں کی نہیں ہے۔ اس فرق کو جانتے بوجھتے اگنور کیا جا رہا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کا انیشیٹو ہے،
تو باقی صوبائی حکومتیں کہاں چلی گئی ہیں؟ یعنی پی ٹی آئی کے لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں نا، تو پی ٹی آئی کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے نا کے پی کے، تو وہ کرے وہ یہ فیصلہ ایگزیکٹلی سب سے پہلے کرے اور شرمندہ کرے اپنے مخالفین کو. یہ کام تو وہ کرتی نہیں ہے. تو شرم آنی چاہیے کہ ایک اچھا کام ہوا ہے، عوام کو ایک ریلیف ملا ہے اور اس کو بھی یہ اسکینڈل بنایا جا رہا ہے. یہ قابل مذمت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. سجاد صاحب سر، یہ کتنا اہم اور ضروری اقدام تھا جو اس وقت لیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے؟ ہم دیکھ رہے تھے کہ عوام جو ہے وہ بجلی کے بل جو ہے وہ دینے سے بالکل ہمیں قاصر نظر آئے ہیں. 500 یونٹ والی ہم نے دیکھا سر ایک نئی حد مقرر کی گئی ہے، کیونکہ جب بھی ریلیف کی بات آتی ہے تو غریب طبقے کو تو ظاہر ہے اس کا تو خیال رکھا جانے کی کوشش ہمیشہ کی جاتی ہے حکومتوں کی جانب سے، لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مڈل طبقہ ہے، مڈل کلاس ہے، اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے سر اس حد میں. جی بالکل نازیہ، بات یہ ہے کہ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جو سب سے زیادہ بجلی کا بل بھی دیتا ہے. مطلب جو پرسنٹیج ہے پنجاب میں بلنگ کی، وہ تمام صوبوں سے آگے ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، یہاں پہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، یہ مطلب ان کی اتنی بڑی تعداد ہے پنجاب میں کہ وہ بجلی کے بوجھ کے تھلے نیچے دب گئے تھے. لوور کلاسز کے لیے تو 200 یونٹ کی پہلے ہی ایک آسانی پیدا کر دی گئی تھی، لیکن جو لوور مڈل کلاسز ہیں جو 500 تک بجلی کا بل کی کھپت کرتی ہیں، وہ ان کو بھی اس معاملے میں کوریج مل گئی کل کے فیصلے کے نتیجے میں. تو یہ بہت آسن قدم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو سپریسڈ کلاسز تھیں، مثلا جو اپنے گھر میں ایک اے سی چلاتے ہیں، یا جو جن کا گھر تھوڑا سا، جن کے فیملی ذرا بڑے سائز کی ہے، تو ان کو بجلی کا بل کافی زیادہ آنا شروع ہو گیا تھا. پہلے 15-20 ہزار تک جو بل تھا وہ اب 35-40 ہزار کی حد کو عبور کر رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی بڑا ریلیف دیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کے نتیجے میں جو لوگوں کی تکلیف تھی وہ کم ہوگی. اب رہ گیا سوال کہ دوسرے صوبوں کو کیا کرنا چاہیے. تو یقیناً باقی سارے وہ بھی سیاست کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرح، وہ بھی جواب دہ ہیں اپنے ووٹرز کو، اور ان کو پوائنٹ سکورنگ کی بجائے اپنے اپنے اخراجات کو کم کر کے، ترقیاتی اخراجات کو کم کر کے، تو لوگوں کو یہ ریلیف دینے کی کوشش کرنی چاہیے، تمام دوسرے صوبوں کو بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے جو کل ملا ہے پنجاب میں. اور پنجاب کا ایک ایسا طبقہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں میں لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے. تو یہ قابل تقلید ہے سارے صوبوں کے لیے. اور اس کو صوبائی رنگ دینا، جیسا کہ فاروق عادل صاحب نے کہا، یا یہ کہنا کہ وفاق ہی سارے اخراجات پورے کرے، تو جیسے شنیلا صاحبہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے وفاق کے لیے بھی فوری طور پہ تو کچھ ممکن نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں. جیسے یہ معاہدہ ہوگا، ہم نے انہی پروگرامز میں کہا تھا کہ وفاق نے ایک پلان کر رکھا ہے کہ وہ بجلی کے بلوں کے بارے میں، اور خاص طور پہ سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں ان کے بارے میں ان کا پلان ہے، جس کی اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے کہ آنے والے یہ اکتوبر نومبر تک کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کے پی میں اور سندھ گورنمنٹ نے پہلے انیشیٹوز لیے تھے سولر کے، وہ جاری رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عوام کو، خاص طور پہ جو شہری عوام ہیں جن کے اوپر بجلی کے بل کا لوڈ زیادہ ہے، ان کا ہاتھ بٹائیں، اسی طرح جیسے مریم صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے فیصلے کیے ہیں. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو رورل ایریاز میں بجلی کی کھپت ہے، خاص طور پہ ٹیوب ویلز پر اور باقی زرعی معاملات میں، اور اس کے اوپر بھی سبسڈی دینی چاہیے دوسرے صوبوں کو. بالکل ٹھیک. نوشاد صاحب سر، آپ اتنے بڑے سگنیفیکنٹ جو ریلیف دیا گیا ہے اس پر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ سر، وفاقی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان حکومت کے ساتھ مل کر سولر کی فراہمی پر کام کر رہی ہے، زرعی ٹیوب ویلز کی فراہمی پر کام ہو رہا ہے، پنجاب حکومت یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ سولر پینلز دینے کی بات کر رہی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے سر آنے والے وقت میں عوام کو جو ہے وہ مکمل طور پہ اس پہ ریلیف ملے گا، آسانی پیدا ہوگی ان کی زندگی میں مزید؟
جی یقیناً اب جو معاملات آپ کے سامنے ہیں، معیشت کی تھوڑا سا حوالہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے ریزروز بہتر ہو گئے ہیں، آپ کا آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ تک چلا گیا ہے، موسٹ پروبیبلی اس کا بورڈ جو ہے وہ بھی منظوری دے دے گا. تو اب آپ کے پاس جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیسے اپنے عوام کو ریلیف دیتے ہیں، کیونکہ جو سخت اقدامات لینے تھے وہ لے لیے گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک سوال آپ نے کیا کہ تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کسی اور صوبے کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کی تقلید کرے. یہ وہ قدم پنجاب حکومت نے اٹھا دیا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی صوبہ یہ چاہے کہ وہ اس کی تقلید نہ کرے تو اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ پاکستانی قوم کا اس وقت عوام کا وہ بجلی کے بل بن گئے تھے. تو جو انیشیل ریلیف تھا جب وفاق نے دیا تھا، ایک بیسک ریلیف دے دیا تھا، کم از کم پروٹیکٹڈ صارفین کو جو ہے وہ مزید پروٹیکٹ کر دیا تھا، ان کو مزید تحفظ دے دیا تھا. تو جو ایک مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس تھا وہ بہت پریشان تھا اس بات کے اوپر کہ وہ بجلی کے بل کیسے ادا کرے. اب پنجاب نے جو اس کے پاس جو ممکن ہو پایا وہ اس نے کر دیا. اب کر کے انہوں نے ایک میرٹ سیٹ کر دیا ہے. باقی صوبوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کی تقلید کرے. جو صوبہ نہیں کرے گا وہ پرابلم میں آئے گا. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک صوبہ جو ہے یعنی کے پی کے اندر سے اب یہ آواز اٹھے گی کہ جی ہمارے فلاں پیسے آپ نے دینے ہیں، وہ فلاں پیسے دے دیں تو ہم پھر یہ ریلیف دیں گے، ورنہ ہم ریلیف نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا آپ کے پاس ترقیاتی بجٹ نہیں ہے؟ آپ اپنے ترقیاتی بجٹ سے ریلیف دیں جیسے پنجاب نے دیا ہے. یہی کام سندھ کو بھی کرنا چاہیے اور بلوچستان کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اب دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس سے انٹینشن ظاہر ہوتی ہے. کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ، جو سیاستدان عوام کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ عوامی مسائل کیا ہوتے ہیں، اس میں دیر تو ہو سکتی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پلان کرنے میں، آئی ایم ایف کے معاملات کو ڈیل کرنے میں اور دیگر معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے کس طرح ریلیف ممکن ہو سکتا ہے، اس کی اسٹریٹجی چاک آؤٹ کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو عوامی ووٹوں سے منتخب ہو کر آنے والی حکومتیں ہوتی ہیں، جو عوام کے دکھ درد کو سمجھتی ہیں، وہ ہمہ وقت اس کو ریلیف دینے کی تگ و دو کرتی ہیں. سو اس لیے پنجاب نے اس وقت جو ریلیف دیا ہے وہ اسی بات کے پیش نظر دیا ہے. نواز شریف صاحب نے یہ انسٹرکشن بہت پہلے ایشو کر دی تھی کہ آپ بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دیں. کل کی دفعہ بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اسی کی تقلید کریں کہ وہ اور زیادہ ریلیف جو دے سکتے ہیں وہ دیں. جو بھی ان کے لیے ممکن ہو پائے گا وہ دیں گے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو حکومتیں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتی ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو سیٹسفائی کرے اور اس کے لیے وہ عوام کو ریلیف دے، جو کہ ریلیف دیا گیا ہے. اب باقی صوبے جو ہیں وہ اس کی تقلید کیے بغیر ان کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہے، اور جو نہ کرے پھر الٹیمیٹلی عوام. شاہ صاحب آپ کا سر پوائنٹ آف ویو آ گیا. بابر صاحب جی سر. جی یہ آپ نے یہ بات کہی اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آبپاشی کے لیے ٹیوب ویلز پر بھی سولر جا رہا ہے جی. لیکن ایک خطرہ پیدا ہو گیا اور اس پر خاص طور پہ جو آبپاشی کے ماہرین ہیں وہ فیل کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کئی پانی کا ضیاع نہ شروع ہو جائے، کیونکہ بجلی مفت ہے لہذا جتنا مرضی پانی استعمال. اس کو بھی مانیٹر کرنے کا نظام. ڈاکٹر صاحب بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اس پہ ریز کیا ہے. بابر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ایک پنجاب حکومت یہ ہے جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے اور ایک ہمیں ماضی میں نظر آئی ہے. سر کتنا بڑا ڈفرنس عوام اس وقت دیکھ رہی ہے اگر ہم ترجیحات کی بات کریں، سوچ کی بات کریں، طرز عمل کی بات کریں، عوامی مفاد کے فیصلوں کی بات کریں؟ آپ دیکھیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اور جو موجودہ سی ایم ہے اس کا کمپیریزن تو نازیہ سوال تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کا کمپیریزن بزدار کے ساتھ کم از کم نہیں بنتا. لیکن میں اس کا کمپیریزن ان کے چچا جو ہیں وزیر اعظم ہیں ان سے کر دیتا ہوں، جو ان کے آئیڈیل بھی ہیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو ابھی اگر اس وقت جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے گورننس کے حوالے سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی جو ریلیف دیا گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو محمد نواز شریف ہیں وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ عوام کی پہنچ سے باہر نہ ہو جائیں، ان کی پہنچ میں رہیں. یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے وہ مختلف جو ان کے دوست بھی ہیں ان کے ساتھ ملتے بھی ہیں، میٹنگز بھی کرتے ہیں، ان سے وہ 2-3 سوال پوچھتے ہیں کہ ویجیٹیبل کی پرائسز کیا ہیں،
फ्रूट्स की प्राइसेस क्या हैं, रोटी की प्राइसेस क्या हैं, और उसके अलावा पूछते हैं गैस और बिजली के बिल आपके कितने आते हैं, आपके कितने आते हैं, वो कैटेगोरिकली पूछते हैं। तो इसलिए आप ये देखें कि वो ये समझ रहे थे कि किसी तरीके के साथ जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाए, और उन्होंने फिर प्रेस टॉक भी खुद की। मरीम नवाज़ भी ये प्रेस टॉक कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मरीम को साथ बिठा के ये प्रेस टॉक की, और 14 रुपये का जो रिलीफ है, अगर शनीला ने कल बता दिया था, अच्छा खासा रिलीफ है। और 500 जो आपने खुद कहा कि मिडिल क्लास को भी उन्होंने कहा है कि जो गरीब है उनको तो हमेशा रिलीफ मिलता है, लेकिन एक मिडिल क्लास ऐसी क्लास है जिसको बहुत कम रिलीफ मिलता है, लेकिन उसको भी उसमें उन्होंने डाल दिया गया। अब बात आ गई कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। जो इस वक्त सीएम हैं मरीम नवाज़, वो तो शनीला ने आपको एक से रख के तमाम गिनवा दी है, लेकिन मैं उनकी गवर्नेंस पे आपको बात कर लेता हूँ। अगर हम गवर्नेंस मॉडल की बात करें तो वो जो मॉडल है वो शहबाज शरीफ मॉडल को फॉलो कर रही हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो 10 साल वहाँ पे काम किया लगातार, तो वो ये समझते हैं कि जो शहबाज स्पीड है उसके हवाले से वो समझती हैं कि मैं उनके करीब हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कि जो अभी तक की कारकर्दगी है मरीम नवाज़ की, जो तकरीबन अभी 6 महीने भी नहीं हुए, तो अगर आप उसका कंपेयर करें पिछले तमाम अदवार से, तो जितनी आप इनिशिएटिव मरीम नवाज़ ने अभी तक लिए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने अभी तक लिए होंगे। वो अपने चचा को भी, अपने बाप को भी पीछे छोड़ गई हैं अपनी गवर्नेंस के हवाले से भी। और दूसरा ये है कि मरीम नवाज़ की जो टीम है वो आप देखेंगे इस वक्त जितने भी आप वहाँ पे सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, इसी तरह डीसीओज हैं, डीपीओज हैं, आईजी हैं, वो इंतहाई नीट क्लीन लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% है, लेकिन 1-2% की आप बात कर लें, लेकिन 98% वो लोग हैं जो काम करने वाले हैं, नीट क्लीन है। अभी तक आपको देखें 6 महीने के अंदर अंदर जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया है। 850 अरब का जो तरक्याती बजट रखा गया है, पहली दफ़ा हुआ, उसमें से 45 बिलियन का जो है वो आपको उन्होंने बिजली के बिलों में दे दिया है, तो फिर भी 800 का वो तरक्याती बजट है। तो आप ये देखें कि आज तक किसी सूबे ने इतना बड़ा तरक्याती बजट नहीं रखा। दूसरी साथ साथ आप ये देखें कि इस वक्त उनको एक और बहुत बड़ा एज है, वो एज ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे, तो उनको तो एक एक गली का, एक एक मोहल्ले का, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का, एक एक चीज़ का पता है कि कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट होनी है, कौन कौन सी जगहों पे होनी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो मरीम नवाज है वो अगर उनका पूरे चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी कंपैरिजन कर लिया जाए या जितने पुराने भी गुजरे हैं उनसे भी बेहतर वो काम कर रही हैं। और आप देखिएगा अभी तो चूंकि टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा है आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि लोग जो हैं अब मरीम नवाज की तरफ देखना शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करने जाएंगे पीटीआई के हवाले से। हम देख रहे हैं कि हर रोज़ एक नया इंकशाफ, कुछ नए सबूत जो है वो मंजर आम पर आते हैं, जिससे हम ये भी देख रहे हैं एक तरफ तो पार्टी मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब ऐसे लोग जो कि किसी भी हवाले से मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाने के दर पर है, उनके गिर्द भी हम घेरा जो है वो तंग होता देख रहे हैं। बहुत से मामलात ऐसे हैं जो खुलकर अब सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जो नई बात सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी तर्जुमान हैं रऊफ हसन, उनके हवाले से है। उनका नाम सामने आ रहा है कि उनकी गैर मुल्की शख्सियात के साथ वो राब्ते में थे। इस हवाले से रॉयन ग्रिम नामी एक शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत से हवाले से सियासी जमात को फैसिलिटेट किया, चाहे वो कॉलम लिखने के हवाले से हो या दीगर मामलात हों, तो उस हवाले से उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। ये भी बताया गया है कि पीटीआई के जो मीडिया डिवीज़न में कुछ अर्सा कबल जो छापा मारा गया था उसमें भी तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब के जो है वो गैर मुल्की शख्सियात के साथ रवाबित जो है उनके सबूत सामने आए हैं। फिर 23 जुलाई को भी हमने एक ऐसा मामला देखा जिसमें तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर जो है वो छापा मारा गया और कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं। अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब प्रेस टॉक कर रहे थे जिसमें उनको ये कहना था कि जो भी मुल्क में इंतशार के मामले में मुलविस पाया गया उसके साथ जो है वो आईनी हाथों से निपटा जाएगा और उसके साथ ऐसा ही सलूक जो है वो किया जाएगा। मामला जा किस तरफ रहा है, सबसे पहले मैं शनीला आप ही से जानने की कोशिश करूंगी। हम देख रहे हैं कि पीटीआई तर्जुमान जो है मरकजी रऊफ हसन साहब, उनके गैर मुल्कियों से रवाबित जो है वो मंजर आम पर आए हैं। क्या पीटीआई के बतौर पार्टी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है? देखिए, इस पार्टी की अपनी अमाल हैं जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा तो होना है। एक तो सियासी पार्टी होती है, उसको चाहिए कि मुल्क के अंदर रह के सियासी जद्दोजहद करे, लेकिन ये पार्टी जो थी ये ना मुल्क के साथ मुखलिस थी ना अपने आप के साथ मुखलिस थी, सिर्फ इंतशार और फितना और फसाद के ऊपर यकीन रखती थी। और इनकी पूरी हिस्ट्री है। देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि जो वज़ीर आज़म हैं उनको फांसी भी हुई है,
وہ شہید بھی کر دیے گئے, ان کو جلا وطن بھی کیا گیا, لیکن ایسی ملک دشمنی یا ملک میں انتشار و فتنہ پھیلانے کی سازش کسی بھی سیاسی جماعت نے نہیں کی جو ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے نظر آئی ہے. جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ جیل میں جانے سے پہلے یاد ہوگا کہ اسکائپ کے ذریعے امریکن سینیٹر سے بات کر رہے تھے اور ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائیں. پھر جو سائفر والا معاملہ تھا وہ سامنے آیا, تو جو سائفر ایک بیرونی میگزین کے اندر پورا آرٹیکل کے میں اندر وہ سائفر ایک ڈکٹیٹ ہوا تھا اسی ٹائپ کا جو کہ بانی پی ٹی آئی بولتے رہتے تھے, اسی ٹائپ کی چیز تھی. تو وہ کون دے رہا تھا؟ وہ رؤوف حسن صاحب بھی دے رہے ہوں گے, انہوں نے دیا. پھر آئی ایم ایف کو خط لکھا جا رہا ہے, خط لکھ کے کیا کہا جا رہا ہے, جی آپ پاکستان کو امداد قرضہ مت دیں, جو آپ نے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے وہ مت کریں. تو اس طرح, اور پھر آئی ایم ایف کے آفس کے سامنے جا کے احتجاج ہو رہا ہے, پھر دوسرے ممالک کے سامنے جا کے وہاں پہ اپنے اداروں کو ملائن کیا جا رہا ہے, اداروں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, جو شہداء ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو ایسے بہت سے معاملات ان کی طرف سے آئے اور پھر 9 مئی تو سب کے سامنے ہیں. تو یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ جو بانی پی ٹی آئی تھے جس وقت وہ اقتدار سے نکلے ہیں آئینی طور پہ, انہوں نے ان کے بیانات کا تسلسل دیکھا نا, وہ یہی تھا نا, یہ ملک ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, یہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے, یہ ملک 2 ٹکڑے ہو رہا ہے, آپ اس ملک کے اوپر ایٹم بم گرا دیں. یعنی تسلسل کے ساتھ بیانات کیا دیے جا رہے ہیں, وہ کہ جس سے یہ ملک ٹوٹ جائے یا ڈیفالٹ ہو یا ملک تباہ و برباد ہو. کبھی بھی انہوں نے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی بات نہیں کی, کبھی انہوں نے سیاسی مفاہمت کی بات نہیں کی, کبھی وہ مذاکرات کی طرف نہیں آئے. یہ سیاسی جماعتوں کا وتیرہ رہا ہی نہیں ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ اس کو 3 ٹکڑے ہو جانے چاہیے. یہ ببانگے دہل کہتے رہتے تھے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, پاکستان اب تباہ ہونے لگا ہے. ٹیکسز کون کہتا ہے سیون نافرمانی کریں اور ٹیکسز مت دیں اپنے ملک کے اندر؟ یہی کہہ رہے تھے بانی پی ٹی آئی, جنہوں نے لوگوں کو کہا تھا آپ ٹیکسز مت دیں, اپنے بل مت ادا کریں, وہی کہ بجلی کے بل مت ادا کریں. پھر خود کہا کہ جی چونکہ گیزر استعمال کرنا تھا تو پھر خود بل دینا شروع کر دیا. تو یہ تو ایک پوری تاریخ ہے اس پارٹی کی کہ یہ پارٹی کبھی بھی اس ملک کے ساتھ مخلص رہی نہیں ہے. صرف بانی پی ٹی آئی کی نظر ایک ہی چیز پہ ہوتی ہے, اقتدار. میں اگر اقتدار کے اندر رہوں تو یہ ملک چلنا چاہیے, میں نہیں ہوں تو یہ ملک نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ دیا اس ملک کے ساتھ, یعنی کہ اگر میں ہوں گا تو پھر یہ ملک ہونا چاہیے, اگر میں نہیں ہوں تو یہ ملک نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں کرتا. اور ویسے بھی جو ملک ہوتے ہیں, جو ریاست ہوتی ہے, وہ شخصیات سے بڑھ کے ہوتی ہے. شخصیات جو ہوتی ہے وہ ریاست کے لیے ہوتی ہے, ریاست کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستانی عوام کے لیے ہے. تو ان کے جو حرکات ہے, جو عمال ہے, اسی کی وجہ سے ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. اگر یہ ایک سیاسی جماعت کی طرح اپنا بیہیو کرتے, جیسے کہ نواز کے اوپر مشکلات آئی, پیپلز پارٹی کے اوپر آئی, لیکن وہ سروائیو کیے کیونکہ انہوں نے کوئی ملک دشمنی نہیں کی. یہ اگر سیاسی جماعتوں کی طرح چلتے, اپنا وہی رکھتے, تو یہ آج ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کچھ مرکزی دفاتر پہ بھی ابھی ریسنٹ پاس میں جو ہے وہ چھاپے مارے گئے, ثبوت بھی سامنے آئے, گرفتاریاں بھی ہوئیں. پھر ابھی جو ریسنٹلی گرفتاریاں ہوئی ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پورا نیکسس ہے جس پر جو ہے وہ اب ہاتھ پڑا ہے. تو اب مزید گرفتاریاں بھی آپ کو لگتا ہے اسی حوالے سے جو ہے وہ آ سکتی ہے منظر عام پہ؟ دیکھیں, یہ تو اب سرکاری حکام کہہ چکے ہیں نا, اور وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق صاحب ہمیں بتا چکے ہیں کہ یہ دائرہ وسیع ہوگا اور لوگ پکڑے جائیں گے. جب یہ پی ٹی آئی دھرنے ورنے دے رہی تھی اور بعد میں امکانات پیدا ہو گئے کہ یہ اقتدار میں آئے گی, تو اسی وقت یہ چیزیں واضح ہو گئی تھیں کہ یہ کسی نیشنل ایجنڈے پر یہ نہیں ہے. اور ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا پاکستان کے اس نظریے کے خلاف ہے جس پر پاکستان کی پوری قوم کا, ہر طبقے کا, ہر صوبے کا, سب کا اتفاق ہے. وہ ہے اسلامی نظریہ, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت, ختم نبوت وغیرہ وغیرہ. اس وقت تک یہ چیزیں سامنے آئیں کہ یہ ان چیزوں کے لیے چیلنج بن رہے ہیں, اور پھر یہ ثابت ہو گیا جب آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے, تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کام کر رہے ہیں. پھر یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے ایٹمی پروگرام, یہ تو کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے, بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ اگر انڈیا یہ اناؤنس کر دے کہ وہ پاکستان پہ حملہ نہیں کرے گا تو ہم اپنا ایٹمی پروگرام ڈسمینٹل کر دیں گے. یہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے. تو یہ باتیں تو ہوئیں, لیکن پی ٹی آئی کے دور میں کچھ اور ہوا. اس سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم جو سب یہاں لوگ بیٹھے ہیں, پاکستانی عوام کی اکثریت ہے, ہم سب خواتین اور مردوں کی برابری پر یقین رکھتے ہیں, ان کے حقوق پہ یقین رکھتے ہیں. خواتین کے حق تعلیم
اور ان کی ترقی پہ یقین رکھتے ہیں اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل. لیکن آپ ذرا یاد کریں کہ پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ پاکستان میں مردوں کے خلاف خواتین نے کوئی بغاوت کر دی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک خانہ جنگی ہو رہی ہے پاکستان میں مردوں اور خواتین کے درمیان. اور آپ کو یاد ہوگے وہ کس قسم کے نعرے, کس قسم کے پلے کارڈز, کس قسم کے خواتین کے بیٹھنے کا انداز وہ آپ کے سامنے ہے. وہ سب آپ کو یاد آ جائے گا, ورنہ نہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا گوگل کر کے, سب نظر آ جائے گا وہ کیوں ہو رہا تھا. اور پھر جو ایک کٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوئی, پی ڈی ایم سے مراد پاکستان مسلم لیگ, پاکستان, میں جان بوجھ کے نام لے رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی, یہ دو مین اس کے فضل الرحمان سر غلط کرن دیو نا تسی ویچنا. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ دو مین کمپوننٹس تھے اس گورنمنٹ کے. ٹھیک ہے. اور ان کے دور میں, اور ان دونوں جماعتوں کے ترقی پسند ہونے میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک خانہ جنگی نظر آ رہی تھی, وہ جو ایک بغاوت نظر آ رہی تھی, وہ ختم ہو گئی. یہ کیوں ہوا؟ اصل میں پاکستان کے اندر ایک معاشرتی بدامنی اور انتشار پیدا کرنے کی ایک سازش تھی. اور وہ کیوں تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاں قانون سازی بھی اس طرح سے ہو رہی تھی جس سے خرابی پیدا ہو, جس سے بے راہروی پیدا ہو. دراصل پاکستان کو بالکل یعنی اپنی اقدار سے ہٹا کے, اپنی ثقافت سے ہٹا کر ایک اجنبی تہذیب کی طرف لے جانے کا پروگرام تھا. اب یہ جن صاحب کا آپ نے نام لیا ہے, گریم صاحب کا, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں جی پاکستان پہ پابندی لگا دیں. یہ ان کے جیل میں جو شخص ہے بانی پی ٹی آئی, ان کے یہ انٹرویو شائع کر رہا ہے, اور اس میں کون ہے سہولت کار جن کا آپ نام لے رہی ہیں, جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے, رؤف حسن صاحب. تو دراصل یہ بلا وجہ لوگوں کو درد نہیں اٹھ رہا بانی پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کا. کوئی ایجنڈا ہے, پاکستان کو کوئی نقصان پہنچانا مقصود ہے, اور اس میں کچھ فورسز کام کر رہی ہیں جس کا فرنٹ فیس جو ہے وہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی ہے. اس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے, اور یہی اصل سازش ہے. اسی سازش سے اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو ان پر فریفتہ ہوئے چلے جا رہے ہیں. سجاد صاحب, سر جو تانے بانے ہمیں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا جس طرح کے ثبوت یا انکشافات یا جو گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں, اس سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے وہ کسی بیرونی جو سہولت کاری کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو اگر اس طرح کے ثبوت بھی سامنے آتے ہیں کہ کچھ بیرونی ہاتھ بھی اس میں ملوث ہے, تو کیا ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جا سکے گی؟ جی بالکل, جیسے جیسے ثبوت سامنے آتے چلے جائیں گے, ظاہر ہے ڈاکومنٹری پروفز جو ہوں گے وہ اس کے ذریعے عدالتوں میں سزائیں بھی ملیں گی اور لوگ فکس بھی ہوں گے. لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ معاملہ کس وقت شروع ہوا. جس وقت ان کو یہ پتہ چلا بانی پی ٹی آئی کو کہ ان کی سہولت کاری جو تھی وہ اب ایک ادارے میں بیٹھا ایک شخص جو ہے وہ چونکہ ٹرانسفر ہو چکا تھا پشاور, تو سہولت کاری ختم ہو چکی تھی. ان کے الائیڈ جو تھے ناراض تھے, خواہ وہ ایم کیو ایم ہو, خواہ وہ باپ پارٹی ہو, خواہ وہ دوسرے لوگ ہوں. تو ان کو جب یہ سمجھ آ گئی کہ میرے نیچے سے کارپٹ جو ہے جو بچھایا گیا تھا زبردستی کا وہ کھینچا جا چکا ہے, تو انہوں نے اسی وقت ہی ایک بیانیہ گھڑ لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, اور اداروں کے خلاف ایک مہم اسی وقت شروع کر دی تھی جب وہ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں تھے. اور پھر جب ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو کس طریقے سے انہوں نے مختلف افسروں کے نام رکھے, پبلکلی ان کے کس طرح سے ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ معاملہ سیریس اس وقت ہو گیا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے کیڈر میں ریٹائرڈ جنرلز ہوتے ہیں, اور جب بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کوئی برا وقت یا مطلب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ جو ریٹائرڈ افسران ہوتے ہیں وہ برج کا کام کرتے ہیں. لیکن یہاں بدقسمتی
ایک اور طرح سے تھی کہ یہ جو صاحب گرفتار ہوئے ہیں یہ آرکیٹیکٹ تھے اس سارے نیٹ ورک کے جو دنیا جو باہر بیٹھے پاکستان کے مخالف تھے ان کے ساتھ جوڑنے میں بھی ان کا رول تھا. اور خود بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے آپ کو خود کہتے ہیں کہ وہ ایک انٹرنیشنل برڈ ہے. تو ہم نے دیکھا 1-1.5 سال میں 2 سالوں میں جس طریقے سے باہر کے نیوز پیپرز میں پاکستان کے خلاف خبریں لگیں, مضامین لکھے گئے, جس طرح سے IMF کو خط لکھے گئے, جس طرح کے ایک صوبے کے اور 2 صوبوں کے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے IMF کو خط لکھے کہ آپ یہ پروگرام نہ کریں. تو جو بھی پاکستان کے خلاف ہو سکتا تھا, جیسے انہوں نے خود کو بنگلہ دیش کے وہ مجیب الرحمان کے ساتھ اپنی مماثلت پیدا کرنے کی کوشش کی, جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا, سری لنکا بن جائے گا, پھر کہا بنگلہ دیش بن جائے گا. تو ان ساری چیزوں سے اور پھر اداروں کے بارے میں جس طرح سے آرمی چیف کی تقرری کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا اور جس طریقے سے اس کو کیری آن کیا, تو اب وہ چیزیں جب ایک طرح سے ان کو جو مانیٹرنگ کی گئی تھی وہ چیزیں نیرو ڈاؤن ہو رہی ہیں, تو نیچے طے سے کیا نکل رہا ہے؟ طے سے یہ نکل رہا ہے کہ ان کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کے کن لوگوں کے ساتھ رابطے تھے, کیسے پروپیگنڈا یہ سارا کیا جاتا تھا, پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کرنے کے لیے یہ کیا کچھ کر رہے تھے. تو یقیناً یہ جیسے جیسے ثبوت آتے جائیں گے یہ پکڑے جائیں گے سارے, کوئی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے نوشاد صاحب, سر پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کے موبائل کا جو فرنزک کیا گیا اس سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ غیر ملکی شخصیات کے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ روابط میں تھے. سر تو آپ کو لگتا ہے سر, کیونکہ اب ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں اور انکشافات بھی روز بروز ہم دیکھ رہے ہیں, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, تو آنے والا وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات لے کر آئے گا؟ جی دیکھیے, یقیناً مشکلات تو آئیں گی, جو آپ بوتے ہیں وہ آپ کاٹتے بھی ہیں. اور دیکھیے یہ سجاد صاحب جو ہیں وہ سیاسی جماعت کی بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب بھی سیاسی جماعت کی, شنیلا بھی سیاسی جماعت کی. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اصل میں جو نام سوٹ کرتا ہے وہ تحریک انتشار ہے, جو آج منسٹر صاحب نے بھی نام دے دیا ہے. ایکچولی یہ تحریک انتشار کی تحریک تھی اور اس کا مقصد وہی تھا جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر سارا کچھ کیا, اور اس کے لیے پھر آپ کے پاس جو بن پائے وہ آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل میڈیا آن بورڈ لینا پڑے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل میڈیا آن بورڈ لے کر یہ کام آپ کر رہے تھے تو آپ کے یہاں پر کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ نے انوالو کیا ہوا تھا. سینکڑوں کے حساب سے واٹس ایپ گروپ یہاں بھی بنے ہوئے تھے جس سے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی تھی, دن رات ان کو پیغامات دیے جاتے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص اس ملک کے اندر ٹھیک کام کر رہا ہو, یہ ابھی مریم نواز کی سپیڈ کی بات ہو رہی تھی, میں آپ کو مثال دوں, 2 میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں کہ ایک چینل کے اوپر ایک سڑک کے اوپر بات کی گئی, شام تک وہاں پہ وہ سارا کچھ جو کہا گیا, جس کے اوپر آرگیومنٹ کیا گیا کہ یہ سی ایم صاحبہ کو دیکھنا چاہیے, وہ مکمل ہو گیا. میں ایک ڈپارٹمنٹ کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, پنجاب یونیورسٹی کے اندر کمرے موجود نہیں تھے کہ کلاسز زیادہ لینی تھی. ڈیجیٹل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ, انہوں نے ان کے علم میں آیا, انہوں نے وہ کمرے بنوا دیے, یہ انسٹرکشن دی کہ کلاسز شروع ہونے سے پہلے یہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے, اور وہ ہو چکا ہے. سو بات یہ ہے کہ یہ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں, اور جنہوں نے صرف یہ بیٹھ کے کرنا تھا کہ میں نے پروپیگنڈا کرنا ہے اور پروپیگنڈا کر کے یہاں پہ انتشار پھیلانا ہے, انتشار پھیلا کے اس ملک کی جی بالکل ٹھیک. اب انتشار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. بابر غورسی صاحب, سر جس طرح سے معاملات انفولڈ ہو رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ہماری جو عوام ہے جس میں پہلے بھی شعور تو ہے لیکن جس طرح سے اس کو گائیڈ کیا گیا تھا, مس گائیڈ کیا گیا تھا, اب بہت سے حقائق ایسے جو عوام اپنی آنکھوں سے خود ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ جو پکچر ان کو دکھائی گئی تھی وہ تو ایسی نہیں ہے. دیکھیں, اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو پہلے نیا دور تھا اور لوگوں کو چیزوں کا علم بھی نہیں تھا. جس طرح ابھی آپ نے بریک میں ایک بات کی کہ ایک وہ آواز آئی کہ ادھر آگے تصویر بنا لیں, تو آپ اگر نیوز اینکر ہو کے اس چیز میں آ جاتی ہیں تو یہ عام معصوم لوگ جو گاؤں کے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں اور یا جن کے پاس ابھی آپ دیکھیں کہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ یہ چیزیں اس لیے بھی بڑی جلدی ان سے انسپائرڈ ہو جاتے ہیں. تو ابھی آہستہ آہستہ جو ان کا بیانیہ تھا, ان کا کیا بیانیہ تھا, ان کا بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیسے کرنا ہے, پاکستان کو انٹرنیشنلی جو ورلڈ ہے اس سے دور کیسے کرنا ہے, پاکستان کے اندر اختلافات
हालात कैसे डालने हैं, पाकिस्तान के इदारों को कैसे तबाह करना है, पाकिस्तान की फ़ौज को कैसे कमज़ोर करना है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर जितने भी वो वेपन्स हैं उनको कैसे ख़त्म करना है, ये उनका एजेंडा था, ये उनका बयानिया था। आप देखेंगे जिस तरह वो इंटरनेशनली तौर पर, जिस तरह शनीला ने बात की है कि आप देखें बेनज़ीर को जो है वो बाहर निकाल दिया, नवाज शरीफ को निकाल दिया, इसके बाद आपने देखा दूसरे वज़राए आज़म को, लेकिन आज तक किसी ने जाके ये नहीं कहा कांग्रेस में कि ये जो है करारदाद जो है वो वहाँ पे मंजूर की जाए। किसी ने यूनाइटेड नेशन में जाके बात नहीं, किसी ने EU फोरम पे नहीं की, किसी ने दूसरे ममालिक में नहीं की। एक वाहिद ये पार्टी है, इनके लीडरान हैं, ये बात करते हैं। तो इसलिए अब आवाम जो है इनके बयानियों को जान चुके हैं और वो इनके बयानिए से निकलना चाह रहे हैं। कोई भी जब कोई एक्सेप्ट करता है किसी चीज़ को तो उसको निकलने के लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है। तो अब वो जो टाइम फ्रेम है वो आ चुका है, इनकी हकीकतें खुल चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं इनके बयानियों को मुस्तरद भी कर रहे हैं और इंटरनेशनल दुनिया भी इनके बयानियों को मुस्तरद कर रही है। और यकीनन आप ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ये बिल्कुल कहीं में भी आपको नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक। तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया, आपने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें आगाह किया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।